अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहद हुसैन। आज एक बहुत ही अहम मौजू पे मैं बात करना चाहूंगा और इसीलिए खुसूसी मेहमान जो है उनको मैंने मदऊ किया है, जो अपनी इस फील्ड में बहुत ही महारत रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं और तजुर्बा रखते हैं। अब देखिए कि जब हम बात करते हैं खारजा पॉलिसी की, तो उसमें पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से बात करें तो वो एक मुख्तलिफ लिस्ट बना देंगे, लेकिन अगर उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का मैपिंग की जाए तो चंद चीजें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। जो कुछ ईरान में हुआ है, जिस तरीके से वो अमेरिका के साथ जो उनके मामलात हैं, एक कशीदगी की सूरत हाल है। हालांकि अब कुछ हद तक वो डी एस्केलेट हो गई है, लेकिन वो एक लाइव सिचुएशन है और हमारे उन सरहदों पर ये हमेशा कुछ ना कुछ खदशा रहेगा कि मामलात जो हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल है वो डेवलप कर सकती है। अफगानिस्तान दूसरी हमारी सरहद में देखिए, वहां भी इशू चल रहा है। अमेरिका ने विड्रॉ करना है, उसके बाद अगर विड्रॉ करते हैं उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी। अगर सिविल वॉर ब्रेकआउट करती है तो जो उसका इफेक्ट है वो तो हम पहले भी अभी भी भुगत रहे हैं। तो एक बड़ी ही एक अनसर्टन सी सूरत हाल वहां पे मौजूद है। और अगर हम अपने तीसरे बॉर्डर की तरफ देखें तो वहां तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि इंडिया से जो ताल्लुकात हैं वो शायद ही इतने खराब हुए हों और वाकई में एक खतरा है कि कुछ भी हो सकता है, कोई मिस एडवेंचर जो है इंडिया कर सकता है। तो ये हम घिरे हुए ऐसी सूरत हाल में घिरे हुए हैं जहां पे बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। मगर इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमारे वजीर आजम जो हैं वो क्या डायरेक्शन ले रहे हैं, उनकी तरजीहात क्या है, ये उन्होंने तकरीर में अपनी उन तरजीहात को फिर वाज़ेह किया। ये जरा सुनिएगा। अब पाकिस्तान कभी किसी की जंग के अंदर शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जो मुल्कों के अंदर अमन पैदा करेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में हम दोस्ती करवाएं। डोनाल्ड ट्रंप से भी मैंने ये कहा था कि अमेरिका की और ईरान की हम दोस्ती कराने के लिए तैयार हैं। अब वजीर आज़म साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का एक फोकस ये है कि वो दोस्तियां कराए, ईरान और सऊदी अरेबिया में दोस्ती कराए। वो डोनाल्ड ट्रंप को भी कह चुके हैं कि ईरान और अमेरिका में भी पाकिस्तान जो है दोस्ती कराएगा। तो ये जो हमारा एक फोकस बन गया है कि हमने एक मीडिएटर का रोल अदा करना है, क्या ये वाकई में हमारी तरजीहात में होना चाहिए और इसकी बुनियाद पे हम फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्शन जो है वो क्या बना रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है खासतौर पर जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तनाजुर में। और इसलिए तीन मेहमानों को मैंने मदऊ किया, उनका मैं तारुफ कराता हूं और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब प्रोफेसर हैं पब्लिक पॉलिसी के नस्ट में और बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, लिखते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। जनाब आसिफ दुरानी साहब साबिक सफीर हैं, जो ईरान में सर्व कर चुके हैं, दीगर ममालिक में भी। उनकी ये जो एक्सपर्टीज है ये बहुत ही रेलेवेंट है आजकल की सूरत हाल में। 3 दहाइयों का एक्सपीरियंस है सफारतकारी का और उससे पहले जर्नलिस्ट भी रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लिए और ज्यादा हर दिल अजीज हैं। वेलकम टू द शो दुरानी साहब। इम्तियाज गुल साहब मेरे तीसरे मेहमान हैं, जर्नलिस्ट हैं, मेरे सीनियर हैं, बहुत अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग की। अफगानिस्तान में खासतौर पर इनका बड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, ऑथर भी हैं और अपनी फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं। इम्तियाज गुल साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब अगर आपसे बात शुरू करूं, ये जो हमें एक ऑब्सेशन हो गया है इस वक्त हमारी इस हुकूमत को कि हमने मीडिएटर बनना है, हमने लोगों की दोस्तियां करानी है और हर तरफ जा रहे हैं, ये ठीक है, ये होना चाहिए? जी होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की इस वक्त के हालात को देखते हुए स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरे मुल्कों के साथ उनके बाहमी झगड़ों के, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम न्यूट्रल रहेंगे, जिस तरीके से हमने अपनी स्टेटमेंट दी है, जो एस्केलेशन हुई है ईरान और अमेरिका के मामले में, उसको हम कहते हैं कि हम किसी के झगड़े में पड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब आप झगड़े में नहीं पड़ना चाहते तो उस वक्त फिर मीडिएशन के लिए स्पेस आपके पास बहुत कम रह जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि दोनों मुल्कों के दरमियान जिनके दरमियान आप तस्फिया करवाने जा रहे हैं, मीडिएट करने जा रहे हैं,
ان کو آپ کو اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ آپ ایک آنےسٹ بروکر کا رول ادا کر سکتے ہیں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب میڈیٹ کروانے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا ٹولز ہیں جس کے ذریعے آپ ان کے جو باہمی اختلافات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے آپ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو مجھے ان تینوں معاملات کے اندر پاکستان کی کیپبلٹی کے اوپر کافی ڈاؤٹ نظر آتا ہے. تو پھر کیا وجہ کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ اٹس اے ریٹوریکل اسٹیٹمنٹ. It makes Pakistan look good. It makes Pakistan look good in the eyes of the international community. اور خاص طور پہ ایلیٹ کی اپنی جو سیلف پرسپشن ہے اس کے حوالے سے اس کی زیادہ جو ہمیں اس کے اوپر ہمیں بھروسہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس وقت پاکستان کا لیوریج بہت زیادہ تھا, جب پاکستان نے ایران اور عراق کی جنگ کے دوران دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ میڈیٹ کرنے کی کوشش کروائی تھی, تو اس وقت بھی وہ کوشش ناکام ہو گئی تھی. درانی صاحب, ہم کیوں اپنے آپ کو اس طریقے سے اس پوزیشن میں پلیس کر رہے ہیں جہاں پہ شاید ہمارے ذہنوں میں کچھ ہے کہ ہم فائدہ اٹھا لیں گے لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں؟ یہ درست کر رہا ہے حکومت پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, یہ جنہوں نے ایک نیا رول اپنے لیے بنا لیا؟ فہد, میرا ویو ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا مختلف ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی میڈیٹری رول تو خیر بڑی بات ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے پوزیشن کرنا ہے کہ ادروائز دوسرے جو آپشن ہے نا وہ کہتے ہیں ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. وہ سچویشن اور اس سچویشن میں کہ جب آپ ایک رول پلے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے دوست ہیں, دوسرے بھی ہمارے دوست ہیں, یعنی ایران اور سعودیہ کو اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, پھر امریکنز اگر آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرنا چاہیں گے تو آپ ان کو بھی یہ بتائیں گے کہ بھائی ہمارے ہاتھ جو ہے نا وہ ہماری پلیٹ بھری ہوئی ہے. آپ افغانستان میں بھی جو ہے مسئلے کا شکار ہیں, اس کے بعد انڈیا کے ساتھ آپ کی مسلسل صورتحال ہے. تو ایسی صورت میں پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ وہ جو ہے ان کو سپورٹ کرے یا کسی طرح, جب سپورٹ کی بات آئے گی تو اس میں خالی ڈپلومیٹک نہیں ہوگی, اس کا مطلب اور بھی بہت کچھ ہے. اور جب آگے اگر آپ بات بڑھائیں گے تو اس کو ہم مزید ڈیولپ کر سکتے ہیں آرگومنٹ کو, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. اس کے لیے مثلا ترکمانستان نے اپنے آپ کو نیوٹرل کنٹری ڈکلیئر کیا ہوا, لہذا آپ جب یہ دیکھیں گے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں اور گلف میں تو امریکن اڈے سب جگہ ہیں, ایون تاجکستان اور ازبکستان میں بھی ہیں, لیکن ترکمانستان میں نہیں ہے. اس کا کیا وجہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ ترکمانستان بیکمز اے وینیو. آپ نے اپنے ہاتھ بہت جلا لیے ہیں, انگلیاں بہت جلا لی ہیں مختلف ان میں مداخلت کر کے. میرے خیال میں ایک اچھی ریت پڑھنے والی ہے, پڑھ رہی ہے, ذرا اس پہ بھی غور کریں. اچھا امتیاز گل صاحب, اب یہ ہم میڈیٹر کھیل رہے تھے, پھر وہ کوالالمپور کا فیاسکو جو ہمارے سامنے ہوا وہ نظر آیا کہ جب الٹیمیٹلی ہوا کہ جی آپ اپنی نیوٹرلٹی شو کریں تو انہوں نے کہا جی آپ ادھر آئیں ورنہ یہ نہیں ہوگا. تو وہ تو ہمارے سامنے ہے. آپ اگری درانی صاحب سے کریں گے یا ڈاکٹر رفعت سے کریں گے؟ دیکھیے, میں دونوں ہمارے سینئر ہیں, میں اختلاف یا کیا کہتے ہیں کنسنٹ جو ہے اس سے قطع نظر پاکستان آپ کا, چونکہ جو آپ کا ابتدائیہ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری آبسیشن کیوں ہے کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان جس نوعیت کی صورتحال ہے اس میں اس صورتحال سے مکمل طور پہ لا تعلق نہیں رہ سکتا, کیونکہ ترکی اور چین جیسے ممالک پاکستان کو ایک انتہائی اہم ملک سمجھتے ہیں, اہم جگہ پہ ہے. مجھے یاد ہے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم مرحوم شمون پیریز, ان سے میری ایک ملاقات ہوئی آج سے 12 سال پہلے, تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم پاکستان کو ایک انتہائی اہم ملک سمجھتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بزنس تعلقات کیوں نہیں قائم کر لیتے. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ ہمیں تسلیم کر لیں, بلکہ آپ ہمارے ساتھ کوئی جس طرح ہم نے یو اے ای میں سعودی عرب کے ساتھ بھی بزنس تعلقات رکھے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں کر لیتے. ایک نیوکلیئر پاور ہے, 6-7-8 لاکھ کی بڑی فوج ہے, اور ایسا ہمارا نیبرہڈ ہے جس کی وجہ سے لامحالہ ہماری ایک حیثیت بنتی ہے. پھر جو گوادر کے ذریعے ہم اتنے قریب ہیں گلف کے, تو میرا خیال ہے
بہت زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب جو بھی کر رہے ہیں یا ہمارے وزیر خارجہ اپنی کوائٹ ڈپلومیسی ضرور کرنی چاہیے. ان تمام ممالک کو بتانا چاہیے کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ کے درمیان اختلافات کو ہوا نہ ملے بلکہ اس آگ کو کم کریں, لیکن اس کی حدت جو ہے آپ کے پڑوس تک جاتی ہے. ہم نے تو اس کو ایک سینٹرل اپنا ٹیننٹ بنا لیا فارن پالیسی کا, یعنی وزیر اعظم صاحب اپنی تقریروں میں یہی کہتے ہیں کہ جی پاکستان دوستی کرائے گا, تو یہ ایک سینٹرل ڈائریکشن سی بن گئی ہے. سینٹرل ڈائریکشن خواہش اچھی ہے لیکن اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کے اندر جو آڈینس بیٹھی ہوتی ہے اس کے سامنے یہ باتیں کرنے سے حاصل کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈھنڈورا پیٹنے سے نقصان کیا ہو رہا ہے ہمیں؟ جی, نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اٹ ریزز ایکسپیکٹیشنز آف ادرز اباؤٹ پاکستان. پہلا نقصان تو جو ہم میٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, آپ نے دیکھا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ اگر اس کی تاریخ میں جائیں تو وہ انیشل ایئرز کے اندر نیوٹرل تھا, نان لائن کنٹری تھا. پھر آپ نے امریکہ کے ساتھ اتحادی بن گئے, یو بیکیم دا موسٹ الائیڈ ایلائی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, اور اس جھکاؤ کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا یا جو بھی, اس کی وجہ سے پاکستان ہیڈ ٹو لیو دا نان لائن کنٹریز. اور اس موومنٹ کے اندر جب دوبارہ پاکستان داخل ہوا تو پاکستان کی جو مڈل ایسٹ کے اندر خاص طور پہ اگر پالیسی کے کانٹیکسٹ اگر ہم بات کریں تو ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ڈی فیکٹو الائنس ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا جھکاؤ ہے. تو اگر کسی بھی وقت کے اندر ہم ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان میڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا حشر وہی ہوگا جو کوالالمپور سمٹ میں جانے کی وجہ سے ہوا تھا. تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان اٹھانا آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب کا, اور اس کو ریئلائز بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارا آلریڈی ہم ایک کیمپ میں ایک طریقے سے ہیں, ہم اس کو مانے نہ مانے, جب نہیں مانتے اور پھر جو کوالالمپور والا معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو پھر ایک طرح کا ریمائنڈر ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کو اس طریقے سے کس کیمپ میں دیکھتے ہیں. بریک لیتے ہیں جی, واپس آتے ہیں. تو اسی سے جڑا ایک اور امپورٹنٹ نقطہ ہے جو ایران میں جو کچھ ہوا ہے اس سے پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ آ سکتا ہے اور ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے. بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب ذرا تھوڑا سا جو ڈسکشن ہے اس کو دوسری طرف لے کے چلتے ہیں. درانی صاحب, ایران پہ ڈی ایسکیلیشن ہو گئی ہے, اچھا ہی ہے, لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ سب کچھ نارمل ہو گیا ہے شاید تھوڑا سا اوور آپٹمسٹک ہو. کچھ نہ کچھ تو معاملات چلتے رہیں گے, ایک انسٹیبل صورتحال رہے گی. اس میں ہمارے وزیر خارجہ اب جا رہے ہیں, وہ پہلے ایران جائیں گے, پھر سعودی عربیہ جائیں گے, پھر امریکہ جائیں گے. ہمیں کیا میسج دینا چاہیے اور اس میسج کی ریلیونس کتنی ہے ان کنٹریز کے لیے؟ ویل, میسج تو میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ ایٹ دا مومنٹ, لیکن جو بظاہر آئی کین میک این انٹیلیجنٹ گیس, تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو فارن منسٹر کو کانگریچولیٹ کرنا چاہیے ایران کو کہ انہوں نے پریگمیٹک اپروچ کا مظاہرہ کیا اور اس کو آگے بڑھنے سے, اور اسی طرح امریکہ کو بھی یہ کہا جائے گا, سعودیہ کو بھی یہ کہا جائے گا کہ دیکھیے یہ جو اس قسم کا جو بیڈ بلڈ ہے یہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس میں آپ جو جتنا اسلحے پہ خرچ کر رہے ہیں, اگر آپ جو ہے اس میں خطے کی ویل بینگ پہ اگر یہ کرنے لگیں تو اس کے زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. ایران کو بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے آپ اپنے خطے میں نیبرہڈ میں ٹرسٹ لیول بڑھائیے, لوگوں میں اعتماد دیجیے, لوگوں کو اس طرح کے انہیں ڈرا کے نہ رکھیں, تو اس سے جو ہے حالات میں بہتری آئے گی. اور یہ میرے خیال میں پاکستان پرائیویٹلی دونوں ممالک کو کہتا بھی رہا ہے, کہہ رہا ہے. لیکن وہ ایکویولنٹس تو نہیں آ سکتی جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے. اگر آپ پہلے ایران جاتے ہیں پھر سعودی عربیہ جاتے ہیں, وہ ایکویولنٹس آنا تو ناممکن تو میں نہیں, اس میں ڈسپیوٹ میں نہیں پڑنا چاہیے وہ کب کہاں جائیں گے پہلے, کہ ایران جائیں گے یا سعودیہ جائیں گے. میرے خیال میں سعودیہ اس وقت ڈائریکٹ انوالو نہیں تھا تو وہ ایران جائیں گے, اس کے بعد شاید سعودیہ جائیں گے, پھر وہ امریکہ جائیں گے. یہ اس طرح کا بن سکتا ہے نیچرل جو اس کا. اور میرے نزدیک تو خالی یہی نہیں, ان کو چائنا اور رشیا بھی جانا چاہیے, ان کو افغانستان بھی جانا چاہیے. درانی صاحب, سعودی عربیہ جا کے ہم ان کو زبردستی ڈریگن نہیں کر رہے اس کانفلکٹ میں. سعودیہ وہ تو آلریڈی اس پہ جو ہے پاکستان اور سعودیہ اس میں آلریڈی ان ٹچ ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ون آف ایشو ہے تو اس میں ہو رہی ہے. مسلسل ایک ڈائلاگ ہے جو چل رہا ہے, اس میں جو ہے آپ کو بہت سی چیزیں آئیں گی, بہت سے ایشوز آئیں گے اسی کانٹیکس میں, ریجنل کانٹیکس میں, وہ بھی جو ہے مد نظر رکھنے ہوں گے. جو اس وقت
میرے خیال میں پبلکلی شاید وہ ہمیں نہیں بتانا پسند کریں گے، لیکن ایسا ہے. امتیاز گل صاحب کو آپ سے ڈس ایگری کر رہے تھے، وہی میں ڈس ایگری نہیں کرتا. وہ با اختیار ہے کہ انہوں نے بڑے امفیٹک طریقے سے. آپ میں خیال ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، وہ میں اپنی باری آنے پہ کہوں گا. وہ با اختیار. آ جائیں، چلیں آپ کی باری آ گئی. نہیں، میں دیکھیے، ہم جنرل ایک عمومی صورتحال کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں، ہمیں اس سے کیا خطرہ ہو سکتا. خطرہ تو ہمیں ویسے ہی ہم خطرات سے دو چار ہیں. ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا جنرل سلیمانی کے ساتھ، ہم اس سے پہلے ہی بہت مشکل اقتصادی صورتحال سے دو چار ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے مسائل میں مزید اب اضافہ ہو گیا ہے. اس لیے بار بار میری ریکویسٹ اپنے ارباب اقتدار سے یہ ہے کہ جو بھی پہلے بھی میں نے کہا کہ ہمیں یہ چیخنے چلانے کی بجائے پبلک ڈپلومیسی جو ہم جلسوں میں کر رہے ہیں، یہ کرنے کی بجائے ہمیں خاموشی کے ساتھ سمارٹ ڈپلومیسی کرنی چاہیے. اپنا کچھ پیغامات ہیں جو ہمیں ایران کو بتانا چاہیے، پیغام دینا چاہیے. جو آصف صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ کسی کا کیا ہوا جو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے ہیں، اپنے لیے انہوں نے مسائل کھڑے کیے ہیں. جو رفعت صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ اس کا باقاعدہ ایک سیاق و سباق ہے کہ ایران کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو ان کے اب خود کے پیدا کردہ بحرانوں کی سزا پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو کیوں ملے؟ کن کے پیدا کردہ؟ ایران کی. تو وہ ہمیں سفارتی انداز میں ڈپلومیٹکلی ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہم چھوٹے ملکوں کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا جو ہمسایہ ممالک ہے وہ مشکل میں پڑ جائے. اور وہ کام آپ ریفر کر رہے ہیں جو ان کا اس ریجن میں جو ان کی ایکٹیویٹی ہے، جو پراکسیز کا استعمال ہے، جو ان کی اپنی پاور پروجیکشن ہے، پورے ریجن میں ان کا انوالومنٹ ہے، اس کی بات پورے ریجن جو جنرل سلیمانی کے حوالے سے جو کام بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہے تھے، چاہے وہ لبنان میں ہے، چاہے وہ یمن میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو صرف دیکھیں یمن کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا. ان دنوں شاید آصف صاحب متحدہ عرب امارات میں سفیر تھے کہ ہم نے انکار کیا کہ فوج ہم نے نہیں بھیجنی، اور وہ بھی ہماری پارلیمان کا متفقہ فیصلہ تھا. اس کے نتیجے میں متحدہ عرب امارات نے اور خاموشی سے سعودی عرب نے ہمارے ساتھ جو برتاؤ کیا، میرا خیال ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے اسی لیے کیا کہ ہم چونکہ مالی طور پہ تھوڑے سے ان پہ منحصر ہیں، ہم نے ان کی بات نہیں مانی. ہم نے ان کی بات نہیں مانی. اور بادشاہ اور شہزادے وہ انکار مانتے نہیں ہیں. ہم نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کے پارلیمان نے کیا، ہماری خواہش تھی. تو لہٰذا یہ ہمیں اور امریکہ کو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ دیکھیں آپ نے یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کیا جس کی وجہ سے اس کا براہ راست اثر افغانستان پہ ہو سکتا ہے، اور افغانستان میں اگر مسائل خراب ہوتے ہیں تو براہ راست اثر ہم پہ ہوتا ہے، اور وہاں کا جو امن پروسیس ہے وہ مزید متاثر ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو ایران کی بات کر رہے ہیں امتیاز گل صاحب، یہ اب ایران کی جو پالیسی ہے وہ چینج تو نہیں ہونے جا رہی، وہ تو ان کے ڈی این اے کے اندر وہ ہے، وہ اسی طریقے سے انہوں نے معاملات کو چلانا ہے. جی دیکھیے، اس کے اندر میرے خیال میں دیر آر سگنیفیکنٹ لمیٹیشنز آن پاکستان's ability to influence Iran's strategic behavior. وہ کل ٹرمپ صاحب نے بھی جو کچھ دنوں پہلے تقریر کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ایران ٹو چینج اسٹریٹجک بیہیویئر. اگر ہم اس قسم کا مطالبہ یا اس قسم کی درخواست یا اس قسم کی گزارش اگر ایران سے کریں تو وہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کٹ مچ آئس ود دم. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ایران کو ان خطرات سے آگاہ کریں جو کہ ان کی پراکسی کی وار کے حوالے سے جو پورے کے خطے کے اندر درپیش ہیں، اور اس حوالے سے ہم ان کو کہیں کہ یو مسٹ ریکنسیڈر اپنی آپشنز کے حوالے سے آپ ان سے درخواست کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ہم اس وزٹ کے ذریعے، جو شاہ محمود قریشی صاحب خواہ وہ پہلے سعودی عربیہ جاتے ہیں یا ایران جاتے ہیں یا وائس ورسا، تو وہ امریکہ جا کے ان سے کیا کہیں گے؟ وی go there as supplicants. We do not go there as autonomous or independent players جن کا انفلوئنس ہے. تو وہ میرے خیال میں ہم خواہ کی جو میڈیشن کے آفر کر کے ہم اپنے لیے مشکلات کے علاوہ کچھ اور حاصل نہیں کریں گے. اور میں اسد درانی صاحب کی بات کو دہراؤں گا کہ ہمیں اپنی ایک انڈیپینڈنس سٹانس رکھنی چاہیے، ایک پوسچر انڈیپینڈنس کا رکھنا چاہیے، باوجود اس کے کہ ہماری مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم آزاد اور خود مختار پالیسی جو ہے وہ پرسو کرنے کی پوزیشن میں کم از کم اس وقت نہیں ہے. تو صاحب ایران کی پالیسی تو چینج نہیں ہونی، آپ وہاں پہ سرو کر چکے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے. تو وہ جو مسئلہ تو جوں کا توں رہے گا.
دیکھیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس موضوع پہ بات نہیں کر سکتے، بلکہ آلریڈی بات ہو رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اب اس میں وقت لگے گا. ایران چینج ہوا ہے کافی پچھلے 40 سالوں میں، وہ والا ایران نہیں ہے جو امام خمینی کے زمانے تھا یا اس کے آن ورڈز. پھر ایران کے اندر خود جو انٹرنل جو اس کے اندر جو پولیٹیکل چینجز ہیں اس میں خاص کر سوشل لیول پہ خاصی چینجز آئی ہیں. تو ایران میں آپ یہ کہ جو ان کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی میچور ہوا ہے اوور دی ایئرس. لیکن جو ان کا ریولوشنری فرور ہے وہ ماڈریٹ ہو رہا ہے کافی حد تک ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ صرف بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے تھے. لیکن رجیم اگر اسی طریقے وہی رجیم ہے جو 40 سال سے چل رہی ہے، تو وہ اگر رجیم نیچے معاشرے میں جو مرضی ہو رہا ہو، وہ رجیم کا تو ایک اورینٹیشن وہی ہے جو پہلے تھی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کمپلیٹلی چینج نہیں ہوا، لیکن اس میں اوور دی ایئرس چینجز آئی ہیں. اور لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ انہوں نے جو بعض کانسٹنٹس ہیں وہ تو رکھے ہوئے ہیں، جس میں کہ انہوں نے جو ہے اپنے ریولوشن کو پھیلانا ہے تو وہ انہوں نے کوشش کی. تو وہ تو پھر ان بلڈ کانفلکٹ رہے گا امریکہ سے. دیکھیے وہ بالکل رہے گا، ریجن میں بھی ہے اور امریکہ کے لیے ساتھ بھی ہوگا. امریکہ کو تو یہ اپرچونٹی مل جاتی ہے، تو یہ اپرچونٹی امریکہ کو ہے، اور اس میں اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان سے کہا کہ آپ مسائل اور جو ایران کا مڈل ایسٹ ہے اس پہ بات کریں، کیونکہ JCPOA سے جب وہ نکلے ہیں تو اس کا اسٹانس یہی تھا کہ آپ نے جو ہے نیوکلیر پہ تو بات کر لی، لیکن جو اصل چیز ہے وہ میزائل ہے، اور اس کے علاوہ جو ایران کی پالیسی ہے. اب اس میں یہ جب آپ مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں تو ایران نے یہ کہا کہ JCPOA کے ایمبٹ میں نہیں آتا، میزائل بھی نہیں آتا اور مڈل ایسٹ پالیسی بھی نہیں آتی. اب یہ ان کا سٹانس ہے. اس سے پہلے نیوکلیر پہ بھی وہ نہیں آنا ہے. 8 سال کی آمادگی مسلسل، اس کے بعد وہ آمادہ ہوئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جب تک آپ ان کو یہ بتائیں گے نہیں کہ دیکھیے آپ کو یہ بات کرنی ہے. ہم جیسے مسائل ایشوز میں ہمارا پہلے اب یہ انڈیا کے ساتھ پری نوٹیفیکیشن آف ٹیسٹنگ آف بیلسٹک میزائل، ہم اس سے تو کروز کی بھی بات کر رہے تھے. انہوں نے نہیں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کروز میزائل خود بنا رہے ہیں، لیکن ہم نے جب بنا دیا تو پھر وہ ادھر انڈیا میں جو ہے ایک شور مچ گیا کہ آپ نے ان میسائلز کو کیوں نہیں کیا. سو دے ور کٹنگ اے سوری فگر. تو اس لیے ایران کو یہ ہے کہ دے شوڈنٹ بی کٹنگ اے سوری فگر ان فیوچر. اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ جو ان کے پاس اویلیبل ہے اور جو آپشنز آگے آنے والے ہیں ان کی طرف غور. اوکے جی، لیٹس ٹیک اے بریک. واپس آتے ہیں تو اس ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو اوور آل ڈائریکشن ہے وہ درست ہے نہیں ہے، اور یہ جو تازہ ترین جو چیلنج آیا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہوئی ہے اس کا ہمارے پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. امتیاز گل صاحب، اب یہ جو ابھی دوران صاحب بات کر رہے تھے، ہم ایران کے پاس جائیں گے، ہم بات کریں گے. ہمارا لیوریج تو کوئی نہیں ہے ایران پہ ایز سچ، تو وہ ہم ان سے گزارش ہی کر سکتے ہیں، لیکن جو صورتحال ہے وہ اس طریقے سے انسٹیبل ہے اور رہے گی. تو ہمارے لیے ریڈ لائٹس کون سی ہیں جو اس ٹائم بلنک کر رہی ہیں پاکستان میں اس لیٹسٹ کرائسس کے بعد؟ دیکھیے ریڈ لائٹ تو یہی ہے، اگر ان کی جو آپس میں کشمکش ہے وہ مزید شارپن ہو جائے، اس میں مزید اضافہ ہو جائے، یا ایران فوری طور پہ عراق سے باہر دوسرے علاقوں میں کسی امریکی ٹارگٹ کو اگر وہ نشانہ بنائے تو اس سے تو لامحالہ، یا پھر افغانستان میں، مغربی افغانستان میں اگر کوئی پراکسی کوئی حرکتیں اس طرح کر دیں، امریکیوں کو نشانہ بنایا جائے، اب امریکی بھلے اس میں متاثر نہ ہوں لیکن اس کا لامحالہ اثر جو ہے وہ پاکستان پہ آئے گا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سب اس وقت تمام ممالک کے خطے کے طالبان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ طالبان اور کچھ دوسرے دھڑوں کو ایران استعمال کرے اپنے حق میں. ان کو کہہ دیں نا، آپ کو کوئی انسائٹ کر دیں، ان کو مشتعل کر دیں ایسا ایک ایجنڈا دے کے کہ وہ واقعتاً مغربی افغانستان کے اندر خاص طور پہ کوئی ایسی کارروائیاں کر دیں. تو وہ اگر انہوں نے یہ کر دیں اور یہ ثابت ہوا کہ طالبان نے کی ہیں، لامحالہ اس کا اثر پاکستان پہ آئے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان طالبان کے تعلقات پہلے ہی سے بڑے مشہور ہیں. آپ کیوں نہیں اگری کر رہے؟ میں جرات کروں اگر امتیاز صاحب، بات یہ کہ ایران اور طالبان دے ہیو ایوالوڈ اے ماڈرس ویو اینڈ آئی پچھلے 15 سال سے. آپ دیکھیں گے کہ ایران کا بارڈر پیسفل ہے افغانستان کے ساتھ، وہ طالبان کے ساتھ ان کے جو کوآپریشن چل رہا ہے
اور طالبان جو ہے اس وقت پاکستان، ایران، رشیا اور چائنا یہ نیبرہڈ میں انہوں نے اپنے جو ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے. تو ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ میڈل کرے اور اپنا بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ انسٹیبل ہو جائے. وہ ایسا کبھی نہیں چاہے گا. اور میرے خیال میں طالبان بھی وہ میرے خیال میں امریکن بیڈنگ نہیں کریں اس طریقے سے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر یہ جو میں ریڈ لائٹس کی بات کر رہا تھا، اب جو صورتحال ہے وہ تو ریڈی ہے کوئی نہ کوئی کانفلکٹ کے لیے، پراکسیز کا استعمال ہوتا رہے گا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اور اگر وہ اس ریجن میں مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے تو ہمارے پہ اس کی ڈائریکٹ آنچ نہیں آ رہی. ہمارے پہ آنچ کہاں آ سکتی ہے، وہ ریڈ لائٹ کیا ہے؟ میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بھی اسٹڈی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ایران پراکسی وار کے اندر کیوں انگیجڈ ہے. جب ایران کے اوپر طے در پے اور مزید امریکن سینکشنز لگیں گی تو ایران ول ہیو ٹو ریئیکٹ. تو یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اف فار ایگزامپل ایرانز ایفرٹس ٹو ڈیولپ اس نیوکلیر آپشن، میں آپشن کی بات کر رہا ہوں، میں ویپن کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کو امریکہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ہم ہیں آپ نیوکلیر اور ایٹمی طاقت آپ نہیں بن سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر امریکہ جو ہے وہ دوسرے جو ایٹمی طاقتیں ہیں جنہوں نے NPT نہیں سائن کیا ہوا بشمول اسرائیل اور انڈیا اور پاکستان کے، تو ان کے تو ایٹمی پروگراموں کے ساتھ دے کین لیو ود اٹ. وائی کانٹ دے لیو ود ایرانی نیوکلیر ویپن آپشن؟ میں نیوکلیر ویپن کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو اگر اپنے اسٹریٹجک بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنا ہے اور اسمیٹرک وارفیئر کا ماڈل نہیں اپنانا ہے جس کے اندر پراکسی وار کا استعمال بھی شامل ہے، تو پھر امریکہ ہیز ٹو گیو انسینٹیو ٹو دی ایرانیئن. بریک، واپس آتے ہیں تو اس ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ وہ ریڈ لائٹس کی بات کر رہے تھے. جی میں ریڈ لائنز کی بات ہی کر رہا تھا کہ پاکستان کے لیے کیا چیزیں ہیں جو کہ خطرے کی گھنٹی کا باعث بن سکتی ہے. اس کے اندر پہلی بات یہ ہوگی کہ ایران جو ہے وہ کسی قسم کی تعدیبی کارروائی اگر امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں ان کے خلاف کرتا ہے تو اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے. اس کا جو ہے پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا ملبہ جو ہے پاکستان کے اوپر آ کے گرے گا، بیکاز افغانستان از نیکسٹ ڈور پاکستان نیبر. ایک پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ اسکلیٹ ہوتا ہے کانفلکٹ تو اس کے نتیجے میں جو پورے خطے کی جو معاشی صورتحال ہے، اس کا تیل کی سپلائی رکتی ہے یا تیل کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، اور یا پرولونگ کانفلکٹ کی شکل میں وہاں پہ جو 40 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ورکرز ہیں اوورسیز ہیں ان کے اوپر ایسی افتادہ پڑتی ہے کہ وہ ان ممالک کو چھوڑ کے پاکستان واپس آنے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو ان معاشی حالات کی موجودگی میں اتنی ڈسٹیبلائزنگ کانسیکوینسز ہوں گے جو کہ پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ ہیٹ آئے گی. تو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس کانفلکٹ کو ایسکلیشن کی طرف نہ لے جائے اور وہ ایڈوائز کرے جتنے بھی اس کے اندر کانفلکٹ کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ آپ جو ہے وہ صورتحال کو خراب ہونے سے بچائیں. اور اس کے اندر مجھے کم از کم لگ رہا ہے کہ اس وقت انہوں نے جنرل سلیمانی کو مارا، ایران نے ریٹیلیشن کی، اور اس کے بعد ایک ٹیکٹیکل پاز کی ایک سچویشن ہے. دیٹس اے ٹائم وین پاکستان شوڈ alone undertaking bilateral diplomacy, Pakistan should join its friends, for example ٹرکی ہے، چائنا ہے اور دوسرے ممالک ان کے ساتھ مل کے ملٹی لیٹرل کانٹیکسٹ کے اندر وہ UN کے حوالے سے وہ کانفلکٹ پریونشن کے حوالے سے اپنا رول ادا کریں. لیکن امتیاز گل صاحب اب یہ جو معاملہ ہے ایک دم ایک چیلنج کھڑا ہو گیا جس طرح ہو جاتا ہے، لیکن شاید یہ ہمارا مرکزی فارن پالیسی چیلنج نہیں ہے. جو مین ہمارا ڈائریکشن ہونا چاہیے اس ٹائم، یعنی کہ 8 سے 3-3.5 سال بعد 4 سال بعد جب PTI کی گورنمنٹ ختم ہوگی اور ابھی جنرل باجوہ جو ہے ان کو بھی ایکسٹینشن ملی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور پولیٹیکل گورنمنٹ کا ساتھ ساتھ فارن پالیسی کا معاملات چلتے ہیں. تو یہ جو ایک کمبینیشن ہے اس ٹائم عمران خان صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کا 2023 میں جب بھی ان کا ٹرم ختم ہوتا ہے اس وقت مین ان کا اچیومنٹ کیا ہونی چاہیے؟ بگ ٹکٹ آئٹم کیا ہے فارن پالیسی کا؟ بگ ٹکٹ آئٹم میرا خیال ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کی بحالی، مینج کرنا اس کو، تعلقات کی بحالی یا مذاکرات کی بحالی، وہ ہمارے لیے میرا خیال ہے سب سے بڑا اسٹریٹجک خطرہ ہے، کیونکہ اسی کے تانے بانے پھر افغانستان سے بھی ملتے ہیں اور بھارت ہی انفارم کرتا ہے امریکہ کو
ہمارے حوالے سے. سو بیسکلی انڈیا بیکمز این انفارمیشن پوسٹ فار دی یونائٹیڈ اسٹیٹس, اور وہ اس طرح براہ راست اثر انداز ہوتا ہے افغانستان کی پالیسیوں پہ جو پاکستان کے حوالے سے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہماری جو عسکری قوتیں ہیں نا, ان کو یہ اسپیس چھوڑنا ہوگا فارن پالیسی کا. ان کو جو ہمارا دفتر خارجہ ہے, ہماری جو سویلین ٹیکنوکریٹس ہیں, ان کو یہ اسپیس دینا ہوگا کہ آپ اس پہ کام کریں, اس پالیسی کو آگے بڑھائیں, کیونکہ دنیا بھر میں یہ کوئی مقبول ماڈل نہیں ہے جہاں پہ فوج آ کے خارجہ پالیسی چلاتی ہے. جس طرح مائک پومپیو امریکی وزیر خارجہ نے ہمارے آرمی چیف کو براہ راست فون کر دیا, تو اس سے ہمارے وزیر اعظم کی, ہماری سویلین حکومت کی لیجیٹیمیسی خراب ہوئی. لیکن وہ دوسری بات میں سول ملٹری ریلیشنز کے اندر لنکڈ ہے یہ معاملہ, الگ تو ڈیورس نہیں کر سکتے. نہیں وہ ٹھیک ہے, بالکل لنکڈ ہے, لیکن اگر آپ فوج بھی اس طرح پردہ سیمی پہ نظر آئے جس طرح سویلین حکومت نظر آتی ہے, تو وہ میرا خیال ہے دنیا بھر میں کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہماری عسکری قوتوں نے, جی ایچ کیو نے اس ملک کو سنبھالا ہوا ہے, لیکن اس سنبھالنے کی ایک لمٹ ہے, ایک محدودیت ہے اس کی, اور اس سے آگے لے جانا میرا خیال ہے سیویلینز کا کام ہے. دوسری بڑی بات جو بگ ٹکٹ آئٹم کی بات کی ہے, سب سے بڑا خطرہ ہماری گورننس ہے. ہمارے ملک کے اندر جب تک ہماری اقتصادی صورتحال ہماری پالیسیوں کی وجہ سے بہتر نہیں ہوگی, ہم یوں ہی کشکول لے کے یہی بہانے تلاش کرتے رہیں گے کہ سعودی عرب کے پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ادھار, چین کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. سو ہمیں وہ ماڈل, گورننس ماڈل جو کہ انگریز نے چھوڑا تھا, جب تک اس کو ہم نے تبدیل نہ کیا, جب تک اس فوج نے بھی اس ماڈل کو نہ چھوڑا, اس وقت تک ہم یوں ہی بھکاریوں کی طرح ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. دورانی صاحب, کانفلکٹ مینجمنٹ بھارت سے ڈیل کرنا سینٹرل ٹیننٹ ہے, یہ کہہ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے بات صحیح کر رہے ہیں, میں بھی ان سے ایگری کروں گا. لیکن اس ٹائم تعلقات بہتر بنانے سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ انشور کرنا ہے کہ کوئی جنگ نہ ہو جائے, کانفلکٹ بریک آؤٹ نہ کر جائے. یہ کتنا کریٹیکل ایشو ہے, اور آپ امتیاز گل سے اگری کریں گے کہ یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس ٹائم فارن پالیسی کا, اگر اس کو نمبر 1 پرائرٹی دیکھیں تو؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں امتیاز گل سے ایگری کرتا ہوں. تھوڑا آرڈر آف پرائرٹیز میرے نزدیک چینج ہوگا. آئی وڈ فرسٹ پریفر پیس ان افغانستان, اس کے بعد پھر انڈیا کے ساتھ سائملٹینیس بھی چل سکتا ہے, لیکن اس میں ہمیں افغانستان نے زیادہ نقصان پہنچایا بنسبت انڈیا کے. اگر آپ کنونشنل ٹرمز میں دیکھیں تو جو بلڈ اور ٹریجر کا نقصان پاکستان کو افغانستان کی وجہ سے ہوا ہے, وہ انڈیا سے اتنا نہیں ہوا تھا. اور پھر انڈیا کے ساتھ تو یہ کہ انڈیا نوز اس اینڈ وی نو انڈیا, تو مینیجبل ہے. یہ ابھی بھی جو انہوں نے نیو نارمل کریٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن اب وہاں پہ جو سینئر وائسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ جو ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں کیا. اور یہ اب وہ ان کے جو ایئر چیف جو ہے اس پہ جتنا ٹارگٹ ہو رہا ہے, وہ میں نے کبھی ایسا نہیں, انڈین جتنے بھی میں نے یہ ان کی ملٹری ہسٹری دیکھی ہے اس میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. اسی طرح پھر ان کے آرمی چیف جو اب جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں وہ جس طرح سے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں, وہ تو ابھی یہ ہے کہ انڈیا کو اپنا جو یہ مودی پیریڈ ہے اس نے جو ہے اس کو ایک جالٹ دیا ہے. تو ہمارے لیے یہ جو ہمیں مینیج کرنا پڑے گا, ہمیں ابھی یہ جو اگلا 3 سال ہیں اس کے اندر ہمیں مینیج کرنا پڑے گا. پہلے افغانستان یہ, اور اس کے ساتھ دین وی کی ناٹ افورڈ دیز ایران اور باقی جو ٹیپس ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, انڈیا نمبر 1 پرائرٹی؟ جی, انڈیا نمبر 1 پرائرٹی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو انڈیا کا ریئل کنسرن ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا یہ کنسرن ہے, وہ کراس بارڈر ٹیررزم کا فینامنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے گھر کے حالات کو درست کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ اس کے بغیر ہم ان فورسز کو, وہ اگر آپ ٹیررزم فائنانس کے حوالے سے دیکھیں یا جو ان گروپس کی موجودگی دیکھیں جو کہ انڈیا کے لیے خطرے کا باعث ہے, تو وہ انڈیا کا ایک کنسرن ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے صرف اپنی ضرورت کے مطابق. اور اگر جب ہم اس کو ایڈریس کر لیں گے تو انڈیا کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں رہ جائے گا کہ وہ کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ جواز تو بنا بھی سکتے ہیں نا, نہیں جواز بنا سکتے ہیں, لیکن وہ جواز کریڈیبل نہیں ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کو. اگر آپ تو
تو FATF کا پریشر جو ہے اس کی انٹینسٹی کو پاکستان کے حوالے سے کم کرنا بھی میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. یہ جو ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں جو ایک یعنی کہ ہوم گرون جو ہمارا ایکسٹریمزم ہے اس کو چیلنج کرنا، اور اس میں بڑا FATF کے حوالے سے بھی کام ہوا ہے امتیاز گل صاحب، اور ویسے بھی ایک ہم نے دیکھا ہے کہ ریاست نے ایک اپنے آپ کا رخ موڑا ہے، اس میں ہو رہا ہے کام. نیشنل ایکشن پلان بنا، وہ بھی بیچ میں کہیں ادھورا رہ گیا. تو یہ والا جو چیلنج ہے یہ فارن پالیسی چیلنج سے جڑا ہوا ہے، لیکن اس میں اس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ ہماری ریڈار پہ اس طریقے سے ہے جتنا ہونا چاہیے، یا بس FATF ہو گیا جان چھوٹی، اگر ہم اس میں گرے لسٹ سے باہر آ گئے تو بات ختم. مستقل جان نہیں چھوٹے گی. نہیں ایسے نہیں ہے. وہ تو میرا خیال ہے کہ جب سے جون 2018 سے جب سے پاکستان گرے لسٹ میں گیا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں سب کو اس کا اندازہ ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ایکشن پلان ہے پاکستان کے لیے جو جون 2018 میں نافذ العمل ہوا تھا، اس میں پوائنٹ نمبر 17، 18، 19 ان کا براہ راست تعلق ان باتوں سے جو ڈاکٹر رفعت نے ابھی کی ہیں، اور اس میں باقاعدہ 7 یا 8 تنظیموں کے نام ہیں جس میں لشکر طیبہ بھی شامل ہے، جماعت الدعوہ بھی ہے، اور جیش محمد بھی ہے، حقانی نیٹ ورک بھی ہے، قطع نظر اس کے میرٹس ڈی میرٹس کے. تو وہ یہاں پہ فائنلی یہ احساس ہوا، خاص طور پہ میں اس کو کہوں گا اکتوبر 2017 سے، کہ اب اس معاملے کو ہم نے کسی نہ کسی طرح سے حل کرنا ہے، چاہے وہ ٹیرر فائنینسنگ ہے، چاہے وہ غیر ریاستی جتھے ہیں. وہ اس حوالے سے میں بطور پاکستانی مجھے خوشی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2 برسوں سے کافی کام ہوا ہے. ہاں البتہ ہم دوسرے جو غیر ملکی سفیر وغیرہ آتے ہیں ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ تصور، یہ توقع نہ کریں کہ یہ معاملات 4-5 سال کے اندر 2-3 سال میں ختم ہو جائیں گے. لیکن جنوین ایفرٹ ہو رہا ہے، اب اس میں وہ نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے چونکہ احساس ہوا ہے کہ یہ آپ کے گلے میں ایک پھندا ہے، یہ پھندا اسی وقت ہٹے گا جب لوگ آپ کے ان اقدامات کو ستائش کریں گے، اور واقعی آن گراؤنڈ اگر کام ہوا ہے تب آپ کو. فائنل ورڈ اس کے اوپر کہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے جو ہم نے اپنی ایک اسٹریٹجک شفٹ کیا ہے پاکستان کی ریاست میں. بالکل ہے، اور یہ ہمارے فائدے میں ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو انڈر گراؤنڈ اکانومی یا جس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کی فائنانسنگ وہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دیتی، ہم نے اس پہ زیادہ نقصان اٹھایا ہے. جیسے بعض جو INGOs تھے وہ ہمارے ریلیجس ان کو جو ہے فیڈ کرتے رہے، ان کو فائنانس کرتے رہے، اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا. وہ تو لہٰذا ہمیں جو ہے نہ صرف یہ حوالہ بزنس جو ہے اس پہ بھی وی ہیو ٹو کم ڈاؤن ہیویلی. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، آپ تشریف لائے. بڑے امپورٹنٹ چیلنجز ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے، شاید اس میں ثالثی کا رول ادا کرنا جو نمبر 1 پرائرٹی نہ ہو. بہرحال جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے اس کی ترجیحات ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کے ذہن میں یہ بھی رہے کہ ہمارے بارڈرز پہ بڑے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور اگلے چند سالوں میں بہت ہی کرٹیکل چیلنجز ہیں جن کو فیس کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے اس ٹائم اولین ترجیح ہونی چاہیے. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.